वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली व क़ायद मुखन्ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा अरकान असम्बली सदर मोतमदीन अरकान क़ानून साज कौंसल पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े की पहले इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अल्लाह सुब्हाना व तआला के फ़ज़्ल व करम की वजह से मुझे 5वीं मरतबा हैदराबाद की पार्लिमानी सीट पर इंतखाबी इलेक्शन लड़ने का मौका मुझे इनायत फरमाया। अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, गयूर नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो मुझे मौका दिया, 2004 में पहली मरतबा मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने मुझे हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट का इलेक्शन लड़ने और आप तमाम की नुमाइंदगी करने का मौका इनायत फरमाया। पिछले 4 मरतबा से हैदराबाद की अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हैदराबाद का रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किया और बहैसियत रुकने पार्लिमान के मैंने पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ कहा, जो सवालात किए, हुकूमत ने अगर कोई ऐसा क़ानून बनाने की कोशिश की जो हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ था तो मैंने उस क़ानून की मुखालिफत भी की। चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो या फिर मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार हो, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड आपके सामने है। पार्लियामेंट में जो तकारीरें की गई वो तमाम के तमाम आपके सामने है। आप ख़ुद उसको देखकर या सुनकर आप मेरी बात का यकीन भी कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा से ये कहना चाहूँगा कि अब जो इंतखाबी जलसे होंगे, हमको अपने इंतखाबी जलसों में जो तकारीर हमारी होंगी वो तमाम के तमाम तकारीर क़ानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए, क्योंकि मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कई लोगों को मजलिस के जलसों में छोड़ते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि कोई ऐसी किसी की तकरीर को उठा लिया जाए और उसके बाद उसको एक इशू बना दिया जाए। तो इस बात का हमको ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी मेरी आप तमाम से ये अपील और गुजारिश है, जिसका ज़िक्र अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बसीरत व फ़रोज़ ख़िताब में किया कि पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। याद रखिए, अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करेंगे। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे पसंद नहीं है तब भी निकल कर वोट डालिए, ताकि आपकी आवाज़ रह सके। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो याद रखिए, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप अपना वोट जो आप मजलिस को चाहते हैं और मजलिस को अपनी सियासी आवाज़ समझते हैं, अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप उन ताकतों की तायीद कर रहे हैं जो बुलडोज़र के ज़रिए गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन लोगों के अज़ाइम में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं जो इबादत गाहों को छीनना चाहते हैं। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे
تو پھر آپ ان طاقتوں کو اقتدار بخش رہے ہیں جو بھارت میں یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کر کے ہم کو ہمارے طور طریقے سے جو ہم اپنی شادی کرتے ہیں اس سے ہم کو روکنا چاہیں گے۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے 13 مئی میں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اقلیتوں کو، دلتوں کو، غریبوں کو CAA NPR NRC کے قانون کا شکار بنائیں گے۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی جینیون ریزن کے اپنے ووٹ کا استعمال 13 تاریخ کو نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے دلوں میں مختار انصاری کی موت کا غم نہیں ہے۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی 13 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیے جو طاقتیں آپ کی اور ہماری شناخت کو مٹانا چاہتی ہیں، اس کے ذمہ دار آپ بھی رہیں گے۔ اگر آپ یہ تمام چیزوں پر غور کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ ووٹ ڈالیے، ووٹ نہیں ڈالنے سے نقصان ہمارا ہوگا۔ اگر آپ اب بھی بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ بلدیہ کا الیکشن آیا تو BJP کا اس وقت کا صدر نے کہا، تلنگانہ کا، یہ آواز کئی کو بڑھا رہے بھائی، کم رکھو۔ BJP کے صدر نے کہا کہ ہم پرانے شہر پر سرجیکل سٹرائک کریں گے، سرجیکل سٹرائک کریں گے، اور سرجیکل سٹرائک کے ساتھ ساتھ کہا کہ پرانے شہر میں یعنی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی میں یہاں پر روہنگیا رہتی ہیں، بنگلہ دیشی رہتے ہیں، پاکستانی رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک BJP کے امیدوار کسی ایک عبادت گاہ کی طرف، مسجد کی طرف رخ کر کے اس طرح سے اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے طرف تیر ماریں گے۔ اب بھی آپ ووٹ نہیں دیں گے؟ اب بھی آپ سمجھیں گے کہ نہیں اسد صاحب اب مجلس جیت جائے گی؟ میرے بھائی، اگر احساس ہے، تکلیف ہے، اس عبادت گاہ کے لیے اگر تکلیف ہے تو کم سے کم مجلس کے لیے نہیں تو کم سے کم اس عبادت گاہ کی عظمت کے لیے تو نکل کر ووٹ ڈالو مجلس کے لیے۔ اگر آج بھی تم سوتے رہو گے تو پھر کب اٹھو گے؟ اور وہ تیر مارنے کا وہ امیجنری طریقہ وہ کسی عبادت گاہ کے اوپر نہیں تھا، وہ حیدرآباد کے امن کے اوپر تھا۔ وہ تیر مارنے کا امیجنری طریقہ جو بتایا گیا، ویڈیو آیا، وہ حیدرآباد کے امن کو ختم کرنے کے ان کے عزائم دکھا رہے تھے۔ وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا، وہ حیدرآباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، وہ حیدرآباد میں فسادات کرانے کے لیے کیا گیا۔ میں تو حیدرآباد کی عوام سے بلکہ تلنگانہ کی عوام سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اسد الدین اویسی سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، مگر شہر کا امن تو سب کے لیے ہے نا۔ اگر حیدرآباد میں فساد ہوگا تو حیدرآباد کی اکانومی ایسی ہے کہ یہاں پر 80% لوگ اگر روز گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اگر گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو بچوں کی فیس نہیں دے پائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حیدرآباد کی عوام اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر 13 مئی کے دن اس عبادت گاہ کو بھی دیکھیں گے اور BJP کے اس ناپاک عزائم کو بھی دیکھیں گے، اور حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نکل کر مجلس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حیدرآباد میں امن کو مضبوط بنانے کے لیے، حیدرآباد کی اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری اس بات کو یاد رکھیے کہ جو لوگ ہمارے
وجود کے خلاف ہیں، جو لوگ ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے حرکتوں سے ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بولیں گے نہیں 13 تاریخ کو ارے جیت رہی اپنی پارٹی، کوئی نہیں ہرا سکتا، میرے بھائی تو پھر تمہارا ووٹ تم نہیں دو گے ان لوگوں کے خلاف جو ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو سرزمین حیدرآباد پر فساد کرانا چاہتے ہیں۔ نکلو، ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو استعمال کرو میرے بھائی، اور اپنی جماعت مجلس کو کامیاب کرو۔ بتا دو ایسی طاقتوں کو، بی جے پی آر ایس ایس کو، کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو، تم تیر امیجنری چلاؤ یا تم تیر چلاؤ، ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے۔ اور یاد رکھو بی جے پی آر ایس ایس والو، یہ حیدرآباد ہے، یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے ان حرکتوں سے ہم تم کو پیٹھ دکھائیں گے۔ جمہوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور آر ایس ایس کے لوگوں سے ہم نے مقابلہ کیا اس سرزمین پر۔ اگر کوئی جماعت 40 سال سے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بی جے پی آر ایس ایس کو ان کے ناپاک عزائم میں شکست دی۔ کیسے دی؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے۔ اس کو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی، اسی لیے فرسٹریشن میں آ کر ان کو نظر آ گیا سب چیزیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو چلو یہ تیر ناٹک کر کے دیکھیں گے۔ مگر ناٹک تو تم نے نہیں کیا، تمہاری اصلی عزائم دکھ کر آ گئے۔ بی جے پی سبق حاصل نہیں کر رہی ہے۔ 6 دسمبر ان کے لیے کیا کافی نہیں تھا؟ کیا نپور شرما تم کو اور ایک مرتبہ چاہیے مسٹر مودی؟ کیا تم کو پھر سے نپور شرما چاہیے مسٹر امیت شاہ؟ کیا اس وکست بھارت کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ یہ حیدرآباد ہے، بی جے پی آر ایس ایس والو، یہاں پر ہم برسوں سے مل کر رہ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں مگر ہماری زبان ایک ہے۔ ہم نے فسادات کو ختم کر دیا، نکال کر پھینک دیا، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس بی جے پی کے عزائم یہی ہے۔ اور بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے الزامات لگائے جائیں گے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہماری صفوں میں جو بڑا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم ابن ملجم کی نسل بن کر آ رہے ہو، میں جانتا ہوں تم مسجدوں کی عبادت گاہوں کے دشمن ہو، مگر یاد رکھو وہ کوفہ کی مسجد اب بھی آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد ہے۔ جس نے مسجد میں بے ادبی کی، جس نے مسجد میں غلط کام کیا، دنیا دیکھتی ہے کہ ابن ملجم کی نسل آج بھی ہے۔ اور جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تم میں غیرت مر چکی ہے، تم میں احساس مر چکا ہے، مگر سب چیز عوام دیکھ رہی ہے۔ 13 مئی کو تاریخ بنانے کا دن ہے، اور تاریخ کون بنائے گا؟ جو اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے ووٹ کا استعمال حیدرآباد کے امن کے لیے کیا، میں نے اپنے ووٹ کا استعمال CAA قانون کے خلاف کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں CAA کا قانون NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھو اگر NPR NRC ہوگا، نقصان غریبوں کا ہوگا، دلیتوں کو، آدیواسیوں کو، اقلیتوں کو ہوگا۔ CAA قانون کے خلاف ووٹ دو۔ اور بات کرتے ہیں بی جے پی والے، مجھے گالی دیتے ہیں آئیسس، میرا تعلق آئیسس سے ہے، میرا تعلق وہ دہشت گرد تنظیم سے ہے،
اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کیوں مسلم اور بچیاں برقع پہنتی ہیں؟ اب کیا ہم مذہب پہ چلنا تم سے سیکھیں RSS والوں؟ اب کیا ہم ان سے سیکھیں گے کہ کیسے میں اپنے تہذیب پر چلوں؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 13 تاریخ ایک تاریخی دن ہو رہنے والا ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اور ہمارے بزرگوں نے اس قلعے کو مضبوط کیا۔ اسد الدین اویسی کو دیکھ کر ووٹ مت دو، میں نے جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی اس کو سامنے رکھ کر ووٹ دو۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ کہنا تھا میں کہتے آیا اور کہتے رہوں گا۔ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر کیوں میری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ آخر کیوں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جس طرح مختار انصاری کو زہر دے دیا گیا تمہارا بھی کام تمام کر دیں گے؟ میں نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنا اللہ کی ذات سے ہے، ان ظالموں سے ڈرنا نہیں ہے ہم کو۔ مگر یاد رکھیے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور بار بار 13 تاریخ کو وہ تصور کریے وہ تیر کے اس امیجنری پھینکنے کے لیے۔ اگر میں تمہارے گھر کے سامنے آ کر بولوں گا تیرے گھر کو بلڈوزر، آپ کیا کرتے؟ بولتے آؤ۔ آپ کیا کرتے؟ آؤ بولتے آپ۔ یہاں پر خالی ٹریفک میں اگر ہو گیا تو گھستے کھڑے ہو جاتے۔ یہ حیدرآباد کو خطرہ ہے بی جے پی RSS سے، حیدرآباد کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو امن کو مضبوط کرنا ہے، بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے، اور تلنگانہ سے بی جے پی کا صفایا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تلنگانہ سے بی جے پی کو صفایا کرنا ہے، مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔